बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। प्रोग्राम आज के अखबार में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं आज के अखबार की सुर्खियों की जानिब के कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आज के अखबार की जीनत बनी है। जनाब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब जो है वो जलसे कर रहे हैं, जलसे जुलूस जिस तरीके से एक तरफ अपोजिशन कर रही है हम देख रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी अपना पावर शो जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है और उसी हवाले से इमरान खान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसे कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब के जलसे 3.5 साल हुकूमत के बाद भी काफ़ी हद तक कामयाब जलसे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाफिज़ाबाद के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसे हाफिज़ाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करार दे दिया गया है अब तक। और इस हवाले से मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे पास सुर्खी आई है उसके अंदर इमरान खान साहब के जो ख़ताब है उसके कुछ जो है वो बातें यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से आपको बताया चले कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम हुकूमत गिरने के बजाय 3 चूहों का शिकार होती देखेगी। यकीनी तौर पे अदम एतमाद की जनाब गर्मियाँ चल रही हैं यहाँ पर और उसी हवाले से बताया जा रहा है कि अगर लोग इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की आवाम है वो हुकूमत को तो गिरते नहीं देखेगी मगर 3 चूहों का शिकार होते ज़रूर देखेगी। और वो 3 चूहे कौन हैं हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान साहब इन 3 चूहों से मुराद किन लोगों को ले रहे हैं। यकीनी तौर पर अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं जिनके अंदर मौलाना फजलुर रहमान और इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को 3 चूहे करार दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक और चीज़ जो है वो लोगों के सामने रखी है कि उन्होंने कहा कि सियासत के अंदर में आलू प्याज या टमाटर की कीमत की वजह से नहीं आया था, बल्कि सियासत में मैं इस वजह से आया था कि लोगों को एक कौम बना सकूं, पाकिस्तान की आवाम को एक कौम की शक्ल दी जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा है कि लीडर कभी भी डरता नहीं है और सियासत में सिर्फ पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने के लिए आया हूं। जनाब, जैसे कि हम देखते हैं कि इमरान खान साहब पहले भी ये काफ़ी बार बता चुके हैं कि जो इन करप्ट लोगों का मैंने पीछा नहीं छोड़ना, या जिस तरीके से वो बताते हैं कि सियासत में मेरे आने का मकसद जो था वो लोगों को एक प्लेटफार्म के ऊपर लेके आना था, और वो चीज़ें हमें साफ अब नज़र आ रही हैं। जिस तरह के हाफिज़ाबाद के जलसे के अंदर अगर हम देखें तो लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है, अता कि बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो उरूज पर है। पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से हम देखते चढ़ी हुई है, बिजली की कीमत जो है वो काफ़ी चढ़ गई है। वो 5 रुपये कम कर देना, 10 रुपये कम कर देना वो एक अलग मौजू है, मगर देखा जाए तो मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर पेट्रोल और बिजली की कीमत और इसी तरह बाकी जितनी भी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उन तमाम की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। वो आम इंसान के हाथ से बहुत दूर जाती जा रही हैं दिन ब दिन, मगर फिर भी ये अवाम इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे बड़ी जो रीज़न हमारे सामने आती है, इमरान खान साहब ने कहा है कि अमेरिका ने इज़्ज़त दी क्योंकि इनको पता था कि मैं 2 नंबर नहीं हूँ। और इसी तरीके से उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के मफादात पर समझौता नहीं करेंगे। अब सबसे जो बड़ी चीज़ जो अभी इस हुकूमत में लोगों के सामने रखी गई है, सबसे पहले तो एक इमरान खान साहब का जो जुमला था काफ़ी अर्सा पहले जो काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर भी, और वो था एब्सोल्युटली नॉट। जिस तरीके से इमरान खान से सहाफ़ी ने पूछा था कि क्या आप जो अमेरिका को वो अड्डे देंगे, और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने अल्फाज जो अदा किए थे वो थे एब्सोल्युटली नॉट के, यानी उससे इमरान खान साहब की बिल्कुल साफ़ इनकारी थी और उससे एक खुददारी जो है वो इस कौम को इमरान खान के अंदर नज़र आई थी। और जैसा कि इमरान खान हमेशा से कहते आए हैं कि ना मैं किसी के सामने झुका हूँ और ना मैं अपनी कौम को झुकने दूँगा, और उसी चीज़ को आगे लेके अगर आया जाए तो यूरोपीय यूनियन को जो इमरान खान ने ललकार के जो जवाब दिया है कि क्या वो आप भारत को भी यही ख़त लिख सकते हैं जो आपने हमें लिखा है, और उस ख़त के अंदर यही था कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को ये ऑर्डर दिया था कि आप रूस के और यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसमें रशिया के जो ख़िलाफ़ है आप जो है वो बयान दें। तो इस हवाले से इमरान खान ने कहा था कि हम दुनिया में किसी का भी जो है वो साथ देंगे, सिर्फ इस सूरत में, अमन की सूरत में, जंग की सूरत में हम किसी का साथ नहीं देंगे। हमने अपनी पहले बहुत सी जानें गंवा दी हैं, हमने अपना बहुत पैसा बर्बाद किया है, बहुत सी कीमती जानें जो है वो हमने दी हैं, और अब हम किसी के साथ भी जंग में शरीक नहीं होंगे। हाँ, मगर अमन की सूरत में हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो साथ देने के लिए तैयार हैं। और उसी हवाले से उन्होंने कहा कि दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के मफादात पर समझौता नहीं करेंगे।
گے. یہ عمران خان صاحب کا یہ بیان آیا. اور ساتھ ہی ساتھ مزید آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ دیکھا جائے تو عمران خان کے اب جو یہ جلسے جلوس جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر اسلام کو یا ہماری جو ایک نظریہ اسلام ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ رجسٹرڈ کرایا جا رہا ہے. جس طریقے سے اب نعرے لگتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے لوگوں کو ایک قوم ہونے کی بات کی جاتی ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں بھی رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر ہماری تاریخ دیکھی جائے، مدینہ کی فلاحی ریاست کی تاریخ دیکھی جائے تو اس تاریخ کے اندر یہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ اپنے شروعات کے وقت میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر انہوں نے جو ہے وہ اپنے دونوں جانب جو ایک بہت بڑی امپائرز تھی ان کو انہوں نے شکست دے دی اور ان کو انہوں نے للکارا بھی. تو عمران خان صاحب یہ اب باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کو شاید عمران خان صاحب کو اس جگہ پہ ماننا پڑے گا کہ یہ بہت بڑے سیاست دان ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایک ایسی جماعت آ چکی ہے جس نے کسی قسم کا لوگوں کے ساتھ وعدہ نہیں کیا، کوئی نوکریوں کا وعدہ نہیں کیا، کوئی ہسپتالوں کا وعدہ نہیں کیا، اور مگر پھر بھی انہوں نے 22 لاکھ ووٹ جو ہے وہ گزشتہ الیکشن کے اندر حاصل کیے. اور اس کے پیچھے وجہ صرف یہ تھی کہ جو ان کے لیڈرز تھے ان کی شعلہ بیانی بہت زیادہ تھی اور انہوں نے لوگوں کے ایمان کو جگایا اور ساتھ ان کو یہ بتایا کہ غیرت جرت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے 22 لاکھ تک ووٹ لیے. مگر افسوس کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور انہوں نے اسی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی ایمانی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے سفیر کو نکالنے کی بات کی تو عمران خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ فائر کی دھمکی دی. مگر آج عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے وہ وہی باتیں کر رہے ہیں، ایمان کی باتیں کر رہے ہیں، جذبے کی باتیں کر رہے ہیں، غیرت کی باتیں کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جناب ہم بے شک تھوڑی تعداد میں بھی ہوں تو ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ ہم نے جینا ہے اور خودداری کی زندگی جینی ہے. مگر اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کی اس ٹائم خودداری، اس ٹائم غیرت، اس ٹائم ایمانی جذبہ کدھر تھا کہ جس ٹائم پہ جو ہے وہ سفیر کو نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب اس ٹائم جو ہے وہ ان کے اگینسٹ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اسٹریٹ فائر کر دیں گے. اور آج امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں اور یورپی یونین کو جو ہے وہ اسٹیٹ جواب دیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اور لوگوں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر آپ حافظ آباد میں اگر لوگوں سے نارملی اگر آپ انٹرویو لیں تو آپ کو یہ چیز صاف دکھائی دے گی کہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک غیرت مند قوم بننا چاہتے ہیں. ہم بھوک تو برداشت کر لیں گے مگر ایک ایسی قوم کے حوالے سے اپنی زندگیاں اور اپنی نسلوں کو آگے مزید لے کے نہیں چل سکتے کہ جو کسی دوسری قوم کی غلام ہو. تو یقینی طور پہ عمران خان صاحب یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ اپنی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا موو ہے کہ عوام کو جو ہے اب وہ اب ایک جذبہ ایمانی جو ہے وہ اس طرف لوگوں کو لے کے آیا جا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. مگر دیکھا جائے تو ہماری تاریخ میں کافی عرصہ پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی، نہ ہی دوسری پارٹیز کی جانب سے ہوئی ہیں اور نہ ہی خان صاحب کی حکومت کی جانب سے آئی ہیں، کیونکہ ایک ہی بار ہمیں پریکٹیکلی موقع ملا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں اور ان کو یہ چیز باور کرائیں کہ ہمارے اندر جو ایمانی جذبہ ہے وہ کافی مضبوط ہے. مگر افسوس پریکٹیکل لائف کے اندر اس ٹائم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو لوگ غیرت ایمانی کی بات کر رہے تھے ان کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فائر کر دیں گے، اسٹریٹ فائر کر دیں گے. اگر آپ نے پل بھی کراس کیا تو فائر اسٹریٹ ہو جائے گا. مگر اس کے بعد جو آنے والے تھے ان کا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کدھر گئے. مگر خیر یہ معاملات تو سیاست کے اندر چلتے ہی رہتے ہیں. اگر مزید اس چیز کو دیکھا جائے تو عمران خان کے اوپر آج بھی یہ جو پاکستانی عوام ہے، یہ جو یوتھ ہے، یہ ٹرسٹ کر رہی ہے. اتنی مہنگائی کے باوجود ان کو اپوزیشن کی طرف سے یو ٹرن کہا گیا. یہ بات کہی گئی کہ جو بھی عمران خان نے الیکشن میں آنے سے پہلے جو کنٹینر کے اوپر جتنی باتیں کی تھی عمران خان صاحب نے ان تمام باتوں سے یو ٹرن لے لیا ہے. مگر عوام ہے کہ پھر بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جوک در جوک ان کے جلسوں کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر رہی ہے. اپوزیشن کا 3.5 سال یو ٹرن کے نعرے لگانا بالکل بے سود جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا جذبہ اس طرح کا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب جتنی بھی باتیں آ کے جو ٹی وی پہ کرتے ہیں کہ مہنگائی اس وجہ سے ہوئی اور جناب کرونا کی وجہ سے یہ معاملات ہو گئے اور امریکہ کے اندر جو ہے 40 سالوں کے بعد اتنی زیادہ مہنگائی آئی اور ہم نے جو ہے وہ دنیا میں مہنگائی کو پھر بھی کنٹرول میں رکھا. عمران خان صاحب کی ان تمام باتوں کے اوپر
عوام جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اعتماد کر رہی ہے. بھلے ساری عوام نہیں کر رہی, یقینی طور پہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے, مگر پھر بھی بہت زیادہ حد تک جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب کا ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ یقین کر رہی ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی جو ہے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی. مگر دوسری طرف ہم یہ بھی جیسے عرض کر چکے ہیں کہ اب یہ قوم جو ہے وہ مزید غلامی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی. لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ان کو عمران خان کے اندر ایک ایسی جھلک نظر آئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان انہیں غلامی کی زندگی سے جو ہے وہ نکال دیں گے. جی جناب, اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے ہیں, اور اس میں جناب یہ اگلی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینٹر فیصل جاوید کی جانب سے. اور فیصل جاوید کہتے ہیں کہ بکنے اور خریدنے والوں پر آرٹیکل 6 لگے گا. بکنے اور خریدنے والوں سے مراد جو ہے وہ ابھی جیسے تحریک عدم اعتماد کے اندر لوگوں کو, اپوزیشن کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے, کسی کو وزارتوں کی لالچ دی جا رہی ہے, کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں گے, کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم سندھ دے دیں گے, کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم مال دے دیں گے. اور یہ مختلف قسم کے جو طریقہ کار ہیں ان کے مطابق لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ حکومت کی جانب سے آ رہی ہیں. اسی بیان کو کنٹینیو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن, ان کے اوپر یقینی طور پہ آرٹیکل 6 لگے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سیاستدان نہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں اور انہوں نے کرپشن کی ہے اور یہ کرمنلز ہیں. عمران خان جو ہے وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے اوپر مزید انہوں نے لکھا ہے کہ آرٹیکل 6 ان لوگوں پر لگے گا جو بکیں گے اور جو خریدیں گے. یہ آئینی تبدیلی نہیں ہے, آئین سے غرداری ہے. یہ رکن اسمبلی کے حلف آرٹیکل 65 سے غرداری ہوگی. آرٹیکل 63 کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 62 کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے, یعنی تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس حوالے سے 2018 میں فیصلہ سنا چکا ہے. یعنی جیسے انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 میں یعنی یہ جو لوگوں کو خریدنا اور لوگ اپنی جو قیمت ہے وہ متعین کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ وزارت دے دیں یا آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اس حوالے سے فیصل صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خریدنے اور بیچنے کا جو عمل ہے, اپنے آپ کو اور دوسروں کو اپنے دھارے میں شامل کرنے کی جو کوشش ہے, اس کے اندر آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جو ہے وہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہ تاحیات نااہل بھی ہو سکتے ہیں. مگر افسوس کہ مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے کہ جس ٹائم پی ٹی آئی والے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے کہ جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے, جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے. اور انہوں نے ملی بھگت سے جہانگیر ترین کے ذریعے سے, یقینی طور پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے جہاز کو وہ جہاز سمجھا جاتا تھا جو شاید نوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو خرید رہا تھا. تو اس ٹائم حکومت جو ہے وہ نہیں بولتی تھی, مگر آج جو ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے. دیکھیں مگر یہی ہے سیاست کے حالات. اور مزید اگر اگلی خبر شامل کریں تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ضمیر خریدتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی, تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دیں گے, آئندہ حکومت بھی عمران خان کی ہوگی. یہ جناب کہنا تھا وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کا, اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ضمیر خریدتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے اور تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دیں گے, آئندہ حکومت بھی عمران خان کی ہوگی. اس کے اندر بھی وہی تمام چیزیں جو ہے وہ رپیٹ کی گئی ہیں کہ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے مختلف لوگوں کے اندر جو مختلف سیٹیں اور مختلف جو رقم ہے وہ بانٹ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب اگر اگلی خبر کو ہم شامل کرتے چلیں تو وہ زرداری صاحب کے حوالے سے ہے کہ زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کو سندھ میں وزارتیں دینے اور گورنر کا عہدہ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. اور جناب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے تو ساتھ دینے کے نتیجے میں جب حکومت گر جائے گی تو اس ٹائم جو ہے وہ ایم کیو ایم کو مختلف وزارتیں بھی دی جائیں گی سندھ کے اندر, اور اسی طریقے سے جو گورنر کا عہدہ ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس چلا جائے گا. یقینی طور پہ یہ ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور ان کو خریدنے کے لیے شاید یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک قیمت لگائی گئی ہے کہ ان کو گورنر کا بھی عہدہ ملے گا اور اسی طریقے سے مختلف وزارتیں بھی دی جائیں گی. اور جناب آپ کو آگے بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات بتائی گئی ہیں, پارٹی نے تحریری معاہدہ کرنے سے متعلق متحدہ کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا, ضامن مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ہوں گی. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان کی جو جماعت
جماعت ہے وہ دونوں ضامن کے طور پر ہیں، اور ضمانتی سیاست میں کیسے ہوتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بس ابھی یہ حکومت گرنی ہے اور انہوں نے پھر بندر بانٹ کے پیچھے آپس میں لڑنا شروع کر دینا۔ ہم تو اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کیسے کر لیتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ مگر پھر بھی ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹیں ان کو دے دی جائیں گی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وزارتیں ان کو دی جائیں گی سندھ کے اندر، اسی طریقے سے گورنر کا جو عہدہ ہے وہ بھی ایم کیو ایم کو دیا جائے گا۔ اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کو خریدنے کی، اپنی حمایت میں لانے کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلے ہیں کہ اپوزیشن نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب جناب پرویز الہی صاحب اس ٹائم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کاف لیگ کے ہیں، اور یہ بہت بڑی حمایت ہے اس ٹائم، کیونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں، مجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا اتحاد ہے ابھی گورنمنٹ کے ساتھ، جس طریقے سے اتحاد جو ہے وہ ایم کیو ایم کا بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور ان کو تحریک عدم اعتماد میں شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور اس لیے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ ہم آپ کو وفاق میں دلوا دیں گے اگر ہم تحریک عدم اعتماد لانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جناب آپ کو یہ بتا چلیں کہ پرویز الہی کا جو ہے وہ ہدف ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کرسی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس منصب کے اوپر فائز ہو جائیں، اور ان کے لیے بھی یقینی طور پہ قیمت لگائی گئی ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمارا ساتھ دے دیتے ہیں، تو ہم آپ کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ عہدہ یقینی طور پہ دیں گے، اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ہم گورنر جو بنا دیں گے سندھ کا۔ یعنی اس ٹائم ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے ان بڑی جماعتوں کی جانب سے، یعنی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے، کہ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، عمران خان جو ہے وہ گھر کی طرف تو نہیں، خیر جیل کی طرف روانہ ہو جائیں، اور یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، اگر آپ نے گورنر کا عہدہ لینا ہے تو آپ لے لیں، اور اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ بھی آپ میں سے اتحادیوں میں سے کوئی لے لے۔ اور جناب شہباز شریف کو ایک بہت بڑی سیٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے۔ تو فی الوقت جناب یہ اس طرح کی کوئی سچویشن چل رہی ہے، اپوزیشن ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ عمران خان کو گھر بھیجا جائے، ان کی حکومت کو گرایا جائے۔ جناب یہاں پر ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا بیان آیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے کہ حکومت عدم اعتماد میں ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن کے نمبرز پورے نہیں ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنے گھبرا کیوں گئے ہیں، وہ گالیاں کیوں دے رہے ہیں، وہ جو ہے وہ کیوں نہیں عدم اعتماد کے لیے اجلاس بلواتے، آخر وہ ان کو کس چیز کا ڈر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان میں کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکنا آئین و قانون کی مخالفت کرنا ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس سے نوٹس لیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر یہ خطاب کیا ہے، اور مزید اگر تفصیلات کی طرف ہم جائیں تو اس میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ داندلی کر رہے ہیں، داندلی کے مختلف طریقہ کار ہیں، ان میں سے جو ایک طریقہ کار ہے ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے تمام حمایتیوں سے یا جو حکومت کے اندر لوگ ہیں عمران خان صاحب نے مکمل طور پہ منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے ووٹ نہیں ڈالے گا، یعنی کہ لوگوں سے ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ عمران خان صاحب ابھی چھین رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے مطابق، اور یہ جو ہے وہ ایک کرپشن کا ووٹ کے اندر ایک دھاندلی کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے، اور عمران خان صاحب بہت اچھے طریقے سے دھاندلی کے مختلف جو ہے وہ طریقوں سے واقف ہیں، اور ایک طریقہ جو ہے وہ ان کا آزمودہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہ کاسٹ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم ڈرے ہوئے نہیں ہیں تو وہ عدم اعتماد کے لیے اجلاس بلوائیں۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک لانا ان کا جمہوری حق ہے، جس طرح ہر پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے، مگر وزیر اعظم اب داندلی پر اتر آئے ہیں، تاہم وہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جناب اس میں صاف صاف یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب اب داندلی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے منع کر رہے ہیں۔ ووٹ جو ہے وہ ایک عوامی حق ہے، مگر اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ آف چیف جسٹس الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ کسی ممبر کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکا نہ جائے،
اور یہاں تک کہ اگر روکا جائے تو ان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ یہ یقینی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے یہ ایک پازیٹیو میسیج اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ووٹ ڈالنا سب کا حق ہے، وہ تو اینڈ ڈے پہ پتہ لگ جائے گا کہ عدم اعتماد کس طرف گئی ہے، حکومت گری ہے یا نہیں گری، مگر ووٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو کاسٹ کرنا چاہیے۔ مگر عمران خان صاحب اس ٹائم جو ایک اپنی سیاسی ویژن کے مطابق، جو عمران خان جس کو بھی سیاسی ویژن اپنا کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن جسے بھی دھاندلی کہہ رہی ہے، اس کے مطابق عمران خان صاحب نے جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ECB سے مطالبہ کیا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائیں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے زیر سماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ وہ کس کو جانور کہہ رہے تھے۔ یہ مختلف قسم کی جناب پریس کانفرنس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، اور جناب یہ چیف جسٹس سے جو ہے وہ التماس بھی کی گئی ہے۔ اور مزید اگر تفصیلات کی جانب دیکھا جائے تو یہاں پر بات کریں گے ہم جناب اگلی خبر کی طرف، جو شیخ رشید صاحب کی جانب سے جو بیان آیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو اسلام آباد میں فوج طلب کر سکتا ہوں۔ یہ جناب بیان تھا شیخ رشید صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ 15 مارچ کے بعد وزیر اعظم کو اپوزیشن مزید واضح ہو جائے گی، اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اور قوم اسے عزت دے گی۔ یہ جناب شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ بیان کیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے وہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جگہ پہ PTI کے جو کارکنان ہیں یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر مذہب کا کیا کام ہے، مگر اب دیکھا جائے تو وہ بالکل سیاست کے اندر مذہب کو لایا جا رہا ہے۔ ایک طرف فواد چودھری صاحب جناب کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم نے ایک لبرل کنٹری بنانا ہے، اور دوسری طرف جناب عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کو دیکھا جائے تو وہ اب نعرے لگوا رہے ہیں الحمدللہ اس اپنے جلسوں کے اندر، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو اپنے ساتھ ایک جو ٹیم جو ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ اور عمران خان صاحب آپس میں ہی کلیئر نہیں ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ نظریے پاکستان کے اوپر ہی ان لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب ملک کو لبرل بنانے کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ملک کو جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان بنا تھا، اور جلسے جلوسوں کے اندر اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور فواد چودھری تو بالکل اس کے اگینسٹ ہمیشہ جاتے ہیں، اور وہ تو اس ملک کو لبرل کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا جو پاکستان تھا وہ تو لبرل پاکستان تھا، مگر عمران خان جو کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کھڑا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ آ رہا ہے ایک جماعت کے اندر، جو لوگ مختلف جو لوگ ہیں، وہ وزیر جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب بھی جو ہے وہ قوم کو ایک ترلا دے رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جو لوگ جو ارکان جو ہے وہ اپوزیشن کے طرف جائیں گے تو اللہ کی وہ ناراضگی کا سبب بھی بنیں گے، اور عوام کی بھی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ اس کا تو اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے، اور اسی حوالے سے اگر انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہماری طرف آئیں گے اور جو عمران خان کا ساتھ دیں گے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوگا اور عوام بھی اس سے خوش ہوگی۔ بہرحال یہ ابھی کچھ چیزیں ابھی مزید چل رہی ہیں، اور حکومت کا 1 سال رہ گیا ہے، عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ ایک جو ہے وہ ٹیز کیا گیا ہے شیخ رشید کے صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول کے علاوہ کسی کو سیکیورٹی چاہیے تو بتائے۔ یہ جناب بیان تھا وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کا، جو ابھی بھی کچھ چلبلی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس جگہ کے اوپر اور اس منصب کے اوپر فائز ہونے کے باوجود بھی جو شیخ رشید صاحب ہے وہ کبھی مختلف ناموں سے بلاول بھٹو کو بلو رانی اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے بھی نوازتے ہیں اور ان کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، کبھی بلاول مانگے تو ہم ان کے ہاتھ میں استعفیٰ دیں۔ اس طرح کی کوئی عجیب سی کو باتیں ہو رہی ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ سیاسی صورتحال ابھی کس طرف جاتی ہے۔ اور اگلا جناب سب سے جو اہم خبر ہم یہاں پر شامل کرتے چلیں گے کہ جناب OIC وزرائے خارجہ اجلاس انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے، اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے مزید اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کو کی جناب حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور اس کو ہر صورت جو ہے وہ ایک احسن طریقے سے انجام دینے کی مکمل طور
پر کوششیں کی جا رہی ہیں اور یقینی طور پہ ہم اس کو کامیاب بھی بنائیں گے. اور مزید مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے بعد 48ویں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جناب یہ تھی چند اہم خبریں جو آج کے اخبار کی زینت بنی تھی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے. کل اسی پروگرام میں اسی وقت انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.